नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म सनागर और मैं हूँ आपका मेज़बान राव करामत सनागर। देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, दुनिया में कई ऐसी इनकलाबी शख्सियत गुजरी हैं कि जिनके कारनामों की वजह से उनके अपने ज़माने में तो उनको माना गया है, लेकिन आने वाली सदियों में भी उनको याद रखा गया है, उनको माना गया है। और कुछ ऐसी शख्सियत गुजरी हैं कि जिनके कारनामों की बदौलत रहती दुनिया तक उनको याद रखा जाएगा। ऐसी ही एक शख्सियत अपने मुदब्बिराना फ़ैसलों, अपनी शुजाअत व बहादुरी, अपने इल्म व तक़वे और अपने हकीमाना अक़वाल की वजह से रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। उस शख्सियत को दुनिया हैदर कर्रार, शेर खुदा, फातिह खैबर, मौलाए कायनात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नाम से जानती है। नाज़रीन, ये वो शख्सियत है कि जिन्हें बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाबुल इल्म यानी इल्म के दरवाजे का खिताब अता हुआ। आज 21वीं रमज़ान की शब लग चुकी है और 21वीं रमज़ान शरीफ में आपकी शहादत हुई। इसी हवाले से आज के दिन यौम अली मनाया जाता है और इसी निस्बत से आज हमारा मौजू भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है। आपके हवाले से मज़ीद गुफ्तगू होगी, लेकिन पहले अपने मेहमानों का तारुफ करवाता चलूँ। हमारे पहले मेहमान हैं मुल्क के मशहूर व मारूफ कारोबारी और समाजी शख्सियत जनाब अशरफ मेमन साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। शरफ साहब, आपको एक बार फिर हमारे प्रोग्राम बज़्म सनागर में बहुत बहुत खुश आमदीद और आपकी आमद का शुक्रिया। और आपके साथ मौजूद हैं हैदराबाद शहर के मशहूर व मारूफ सनाख़ान रसूल जनाब मोहम्मद फ़राज़ अली कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप? खैरियत से हैं? आपको भी बहुत बहुत खुश आमदीद कि आप हैदराबाद शहर से हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और मैं आपसे मुल्तमिस हूँ कि हमदे बारी ताला के चंद अशआर से हमारे दिलों को महकाएं। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुझसे फरियाद करते हैं हम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। ये ज़मीं और ये आसमां तेरे कब्ज़े में दोनों जगह, सब पे तू ही तो है मेहरबां। हम तेरे दर से जाए कहाँ, सबकी सुनता है तू ही सदा, सबका रखता है तू ही भरम। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। बेकसों को सहारा मिले, डूबतों को किनारा मिले, सर से तूफान पल में टले, जो तेरा एक इशारा मिले, तू जो कर दे मेहरबानियाँ, दूर हो जाए हर एक गम। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। मौला मौला
مولا کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت آواز میں اپنے کلام پیش کیا. اشرف احمد صاحب آپ کی جانب آؤں گا. آج خلیفہ چہارم امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑے باادب ہو کے اور بہت ہی التماس کے ساتھ میں گزارش کروں گا، علم کی بات ہے، کہیں کوئی کمی بیشی رہ جائے تو میں معافی چاہوں گا. میں پڑھ رہا تھا تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس بھیجا، تو بھیجتے ہوئے مجھے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کا علم حضرت علی کے پاس ہے. کیا بات. اچھا، پھر آپ فرمانے لگے کہ حضرت علی سے جو محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا. بے شک بے شک. اور جو مجھ سے محبت کرے گا اللہ کا دوست ہوگا. بے شک. اور جو حضرت علی سے منافقت کرے گا تو وہ جو ہے مجھ سے منافق پن سے ہوگا. تو بات یہ ہے کہ ان کی عقیدت، ان کی محبت اور ان کا جو ہے اللہ نے ان کو جو کرم کیا ہوا ہے، جو ان کی عزت ہے، جو مقام ہے، وہ اس کے مقابل ہم کسی سے اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے. لیکن ان کی عظمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی ہے وہ سمجھ لیں کہ تا قیامت تک وہ ان کی عظمت جو ہے رہے گی، اور ہم اسی طرح اسی چاہ کے ساتھ ان کی قدر و منزلت کو محبت کے ساتھ پیش کرتے رہیں گے. بے شک بے شک. اچھا، بات یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی آپ اور ہم پڑھتے ہیں، اصل جو ہم سب لوگوں کے ساتھ زیادتی یہ ہے کہ ہم ان کو بہت پیارا بھی کہتے ہیں، ان کی محبت میں ہم گن بھی گاتے ہیں، لیکن ان کے اسباق، ان کی باتوں کا ہم پہ اثر نہیں ہے. کس طرح سے اثر نہیں ہے کہ ہم وہ چیزیں عمل نہیں کرتے. تو ان کی محبت اور ان کی عقیدت کا یہ پیش کرنے کا اصل جو مقصد ہے کہ ہم وہ چیزیں ان کی جو ہے جو انہوں نے بیان کی ہیں یا جو انہوں نے کہا ہے اس پہ عمل کریں، تاکہ محبتیں بڑھیں اور یہ جو ساری نفرتوں کا جو چلتا ہے سلسلہ وہ ختم ہو جائے. تو بڑا مسئلہ جو ہے ہمارے ساتھ یہ ہے. اچھا، کہیں میں پڑھ رہا تھا ایک اور بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں وہ جو حکمت کی بات آتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکمت کے 10 حصے تھے، اس میں 9 حصے حضرت علی کے پاس کرم اللہ وجہہ کے پاس آئے اور ایک حصہ دنیا میں. آپ بتائیں ان کے علم کی کیا طاقت اور کیا فضیلت ہوگی. جو مختلف ہم بات سنتے ہیں تو اس میں پتہ چلتا ہے. فیصلے حضرت عمر جب مشکل میں ہوتے تھے تو حضرت علی سے فرماتے تھے کہ آپ یہ فیصلہ کریں. تو اتنا مدبر اور اتنا جامع مسئلے کا حل ہوتا تھا، وہ اونٹنی والا جو ورثے کا جو مسئلہ تھا. اسی طرح بے شمار معاملات ہیں. اچھا، جہاں بات آتی ہے حکمت کی اور دین کی، تو ہر معاملے میں پیش رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. قربانی، ایثار. آپ جب دشمن جب انہوں نے سازش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے رات کو کہ بھئی یہ ہوں گے اور ان کو ہم شہید کر دیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پہ. تو ایسے خیبر کی بات لے لیں، جنگوں کی بات لے لیں، پھر ان کی عظمت اور ان کی فضیلت، حضرت امام حسین، حضرت امام حسن، حضرت فاطمہ. تو ہر نسبت سے ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں اور آخرت کا جو سب سے بڑا اچھا، پھر دنیا اور آخرت کے سردار، اس سے بڑھ کے کیا آپ کسی کی عظمت کو آپ کمپیئر کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ؟ جب آپ کو یہ بشارت مل گئی کہ دنیا کے اور آخرت کے سردار ہیں آپ، تو یہ بات اللہ نے بڑا ہم پہ فضل کیا اور اتنی بڑی شخصیت ہے کہ اس کا بیان دن رات بھی کیا جائے تو کم ہے. بے شک، بالکل ایسا ہی ہے. اور آپ خود فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے 1000 باب عطا فرمائے اور ہر باب کے آگے 1000 باب کھلتے ہیں. تو کیا شان ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر اس طرح کروں کہ 70 اونٹ بھر دوں. سبحان اللہ. یہ شان ہے مولا علی کی. سبحان اللہ. مزید گفتگو جاری رہے گی، لیکن پروگرام میں وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ناظرین ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. یا رسول اللہ سیدی
حبیب اللہ، دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک بلایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک بلایا نہ جائے گا، خود ہی جان لیں گے جتایا نہ جائے گا، وہ خود ہی جان لیں گے جتایا نہ جائے گا، وہ خود ہی جان لیں گے جتایا نہ جائے گا، ہم سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا، ہم سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا، حال مسکین ما کنت غافل برائے نینا بنائے بدیاں، حال مسکین ما کنت غافل برائے نینا بنائے بدیاں، کتاب ہجران نادار میں جان، کتاب ہجران نادار میں جان، ڈالے ہو گاہے لگائے چھتیاں، حال مسکین ما کنت غافل برائے نینا بنائے بدیاں، شبان ہجران، شبان ہجران دراز چوں زلف، بروز وصلت چوں عمر کوتا، بروز وصلت چوں عمر کوتا، سخی پیا کو جو میں نہ دیکھوں، سخی پیا کو جو میں نہ دیکھوں، تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں، سخی پیا کو جو میں نہ دیکھوں، تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں، حال مسکین ما کنت غافل برائے نینا بنائے بدیاں۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے، کیا ماحول، کیا سما بنا دیا آپ نے۔ ناظرین بتاتا چلوں، یہ ہے راؤ برادرز کے نام سے دنیا بھر میں پہچانے جاتے ہیں، راؤ مطہر، راؤ ارسل، راؤ حسان، آپ تمام کو ہمارے پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید اور آپ کی آمد کا شکریہ۔ اور نہ صرف پاکستان بھر میں بلکہ دنیا بھر میں ثنا خوانی کا اعزاز حاصل کر چکے ہیں، اور جتنے اچھے نعت خواں ہیں اتنے ہی اچھے یہ نعت ریکارڈسٹ بھی ہے، نہ صرف کراچی سے بلکہ ملک کے پاکستان بھر سے ہر جگہ سے نعت خواں آپ کے پاس ریکارڈنگ کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور میری دعائیں آپ کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید عزتوں سے آپ کو نوازیں۔ آمین، جزاک اللہ۔ ناظرین دوران وقفہ ہمیں جوائن کیا ہے ملک کی مشہور و معروف سماجی شخصیت خالد خان صاحب نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں خالد بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ کو بھی ہمارے پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید۔
اور آپ کے ساتھ موجود ہیں ملک کی مشہور و معروف ممتاز مذہبی شخصیت علامہ مفتی زاہد اسلم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو بھی ہمارے پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید، آپ کی آمد کا ایک بار پھر شکریہ۔ مفتی صاحب، جیسا کہ ہمارا موضوع ہے آج کا خلیفہ چہارم امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، تو میں چاہوں گا کہ ان کے حوالے سے کچھ گفتگو فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ حضرت علی المرتضیٰ داماد رسول حیدر کرار، مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم۔ آپ کی والدہ مائدہ کا نام فاطمہ بنت اسد، آپ کی والدہ نے آپ کا نام حیدر رکھا اور آپ کے والد گرامی نے آپ کا نام علی رکھا۔ بحوالہ مرآت المناجی، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 412۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سال 8 ماہ 9 دن خلافت پر فائز رہے۔ بحوالہ کتاب کا نام ہے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 100۔ اور اسی طرح تاریخ الخلفاء کتاب کا نام ہے، اس کے صفحہ نمبر 132 پہ یہ بات موجود ہے، اور خلفاء راشدین کے صفحہ 313 پہ یہ بات موجود ہے۔ وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں صرف ایک حدیث پاک سناؤں گا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے حوالے سے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ حدیث پاک جو ہے بڑے حوالوں کے ساتھ میرے پاس موجود ہے۔ کتاب کا نام ہے مستدرک حاکم، اس کے جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 137 پہ یہ بات موجود ہے۔ اور اسی طرح یہی حدیث پاک معجم کبیر، جلد نمبر 11، صفحہ 65 پہ موجود ہے۔ اور یہی حدیث پاک الکامل فی التاریخ، جلد نمبر 5، صفحہ 62 پہ موجود ہے۔ اور تاریخ بغداد اور تاریخ مدینہ کتاب کا نام ہے تاریخ بغداد، صفحہ نمبر 172 اور جلد نمبر 7 ہے۔ اور اسی طرح الکامل فی اسماء الرجال کتاب کا نام ہے، اور اس کی جو ہے جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 412 پہ ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ فمن اراد العلم فلیات البابا، کہ جو بندہ علم کے شہر میں داخل ہونا چاہے اس سے چاہیے کہ اس دروازے پر ہے۔ جو بندہ عشق مصطفیٰ میں داخل ہونا چاہے اس کو چاہیے کہ اس دروازے پہ آ جائے۔ جو بندہ رسول اللہ کے وفاداروں میں شامل ہونا چاہے اس سے چاہیے کہ اس دروازے پر آئے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شان و شوکت ہے، حضور نے فرمایا کہ اس مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے دین اسلام کو فوقیت ملی، ان کی وجہ سے اسلام بلندی پر آیا، ان کی وجہ سے اسلام کو کافروں کے درمیان میں رائج کیا گیا۔ اور اسی حدیث کا اگلا جملہ ہے انا دار الحکمت وعلی بابھا۔ اچھا، یہ حدیث پاک بھی رسول اللہ نے فرمایا کہ میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ مفسرین نے یہاں پر کلام کیا، حکمت سے مراد یہ ہے کہ ہر باریک اور ہر بڑی چیز کا علم آ جانا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام تر چیزوں کے علوم عطا فرما دیے۔ اچھا، یہ حدیث پاک بھی اسی طرح جو ہے کتاب کا نام مستدرک حاکم ہے، اور اس کی جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 138 پہ موجود ہے۔ مشکات شریف صفحہ 262 پہ موجود ہے، اور ترمذی شریف جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 637 پہ موجود ہے۔ اور یہی حدیث پاک جو ہے مسند احمد بن حنبل، جلد نمبر 2، صفحہ 634 میں موجود ہے۔ اور ایک اور کتاب ہے سیرت کی، سیرت حلبیہ، اس کی جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 62 پہ موجود ہے۔ تو ان دونوں حدیثوں کا اگر موازنہ کیا جائے تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ علی کا عشق مقدر سنوار دیتا ہے، علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے، علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھو، علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اچھا، آج ان کی شہادت کا دن ہے تو میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے آپ کچھ گفتگو فرمائیں۔ جی بالکل، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بات اسد الغابہ کے اندر موجود ہے آپ کی شہادت کے حوالے سے کہ آپ جو ہے اپنا بروز اتوار تھا آپ کی شہادت کا دن، لیکن اس سے پہلے 17، 18، 19 کے 3 حوالے میں ملتے ہیں، 3 قول ملتے ہیں تاریخ کی کتابوں میں کہ ایک بدبخت ابن ملجم نے آپ پر قاتلانہ حملہ کیا، آپ نماز پڑھا رہے تھے، اور پتہ اس سے یہ چلا کہ مولا علی کو نماز سے بڑا پیار تھا، نماز سے بڑا عشق تھا، رسول اللہ کی شریعت سے بڑا پیار تھا۔ اچھا، اس نے جب حملہ کیا تو آپ نے اس کی ضرب لگنے کی وجہ سے 1 دن یا 2 دن آپ قائم رہے اس دنیا میں، اور 21 رمضان مبارک بروز اتوار کی شب کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اور آپ نے جب جام شہادت نوش فرمایا تو فرمایا فزتو برب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا۔ کچھ لوگ مرنے کے بعد پریشان ہو جاتے ہیں اور ان کے ورثاء لوائقین کہتے ہیں کہ ہمارا فلاں مر گیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمبر 1 جامع شہادت نوش فرمایا، نمبر 2 آپ نے فرمایا کہ میں آج کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد پھر ایک اگلی منزل شروع ہوتی ہے، آپ نے امام حسن مجتبی کو نصیحتیں کی
اور یہ بڑی لمبی باتیں ہیں. ان نصیحتوں کے اندر یہ ہے آپ نے فرمایا کہ معاف کرنا, یہ جو میرا قاتل ہے ان سے بدلہ نہیں لینا, معاف فرما دینا. پھر آپ نے فرمایا کہ سچ کا ساتھ دینا, پھر آپ نے فرمایا کہ ہمیشہ صبر کرنا, پھر آپ نے فرمایا کہ تقوی پر قائم رہنا. تو اس سے ایک نتیجہ یہ ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی قرآن و حدیث کے مطابق گزری, اور آپ جب اس دنیا سے چلے گئے تو بھی آپ نے محمد عربی کی شریعت کو بچانے اور پھیلانے کے پیغام دیا اپنے پیاروں کو. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. مطلب میرے مولا علی کا ضرب دیکھیں کہ جس نے ضرب لگائی اس کو بھی معاف فرما دیا. بے شک, بالکل. خالد بھائی آپ کی جانب آتا ہوں. ماشاءاللہ سے چاہے مساجد کی تعمیر کا کام ہو یا مدرسے کی تعمیر کا کام ہو یا راشن کی تقسیم کا کام ہو یا میڈیکل کیمپ ہو, بڑھ چڑھ کر آگے سے آگے میں نے آپ کو دیکھا ہے. تو یہ خیال آپ کے ذہن میں آیا کیسے لوگوں کی مدد کرنے کا؟ یہاں پہ آپ کے دوستوں سے میں ایک پیغام دینا چاہوں گا لوگوں کو کہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ صرف یہ کام وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے. جو لوگ یہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہوگا تو ہم یہ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. مدد کرنے کے کئی طریقے ہیں. ایک سمپل سی بات یہ کہ آپ جس طرح کیا جاتا ہے شجرہ کاری کا موقع ہوتا ہے کہ پودے لگائے جائیں, تو وہ بھی ایک ظاہر بات ہے وہ پودا ہوگا تو لوگوں کو اس سے ہوگا. لیکن یہ کہ آپ ایک چھوٹا سا عمل کر لیں کہ اگر آپ نہیں کر سکتے تو ایک اس ابھی رمضان کے بعد گرمی ہے بہت, مطلب پیک پر ہوں گی, تو آپ ایک پانی کا کولر لے لیں اور اس کے اندر ایک جگہ پہ اس کو نصب کر دیں. اس سے جتنے لوگ پانی وہ بھی ایک ثواب کا کام ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑھ چڑھ کے آپ کام کریں, آپ کے پاس پیسہ ہوگا تو آپ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ بہت سارے ایسے کام ہیں جو بغیر پیسے کی بھی کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مطلب لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ. اچھا, ابھی آپ نے کچھ فروٹ کے اسٹال بھی لگائے ہیں, کچھ راشن بھی تقسیم کے حوالے سے آپ کچھ بتانا چاہیں گے؟ وہ بھی ایک یہی تھا کہ ان سفید پوش لوگوں کے لیے کہ جو لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. تو بس ذہن میں ایک چیز آئی کہ یار ہم وہ 50 روپے کے اندر ہم وہ 500 روپے کا فروٹ جو ہم لوگوں میں تقسیم کریں. کیا بات ہے, اور وہ الحمدللہ ہم تقریباً 5000 خاندانوں میں وہ دینے میں کامیاب ہوئے. ماشاءاللہ. اور اس سے یہ فرق پڑا کہ اس کو دیکھا دیکھی مطلب 4 لوگوں نے اور اس کام کو شروع کر دیا. ماشاءاللہ. الحمدللہ ہم نے یہ 15 دن کیا اور لوگ ماشاءاللہ کچھ لوگ ہیں جو ابھی تک کر رہے ہیں اس کام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا و آخرت میں بہترین اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. اشرف صاحب, کوئی آخری پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ آج کے حوالے سے تو بھائی بات سب سے زیادہ جو اہم یہ ہے کہ مہینہ تو بڑا تقدس و برکت والا ہے اور آخری عشرہ چل رہا ہے, شروع ہو گیا ہے. تو بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کے جو معاملات جس طرح سے انہوں نے بیان کیا ہے ان کے اس پہ قائم و دائم رہیں. ان کی بصیرت, ان کے معاملات کے ساتھ مسلمانوں کو چلنا چاہیے تو دنیا اور آخرت سمجھ جائے. ہم دنیاوی معاملات میں تو پیش ہیں, لیکن یہاں کے ہم تھوڑے سے کمزور ہو جاتے ہیں. سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, عمل میں کچھ تھوڑے سے پیچھے ہیں, بلکہ تھوڑے سے نہیں بہت پیچھے ہیں. تو ہمیں اپنے معاملات میں وہ معاملات ضرور پورے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بیان کیا ہے اور اس پہ عمل کیا ہے. تو بس پھر برکتیں ہیں اور فضیلتیں ہیں اور دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. بے شک. تو یہ ہمارے لیے لازم ہے. ہم دنیاوی معاملات میں تو پیش ہوتے ہیں اور جب بات آتی ہے ہمارے علم کے ساتھ ساتھ یہ معاملات کرنے کی تو اس میں تھوڑی سی کمزور ہو جاتے ہیں. تو بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان معاملات میں بھی بہتر کرے, دین کے معاملات میں بہتر کرے, تاکہ ہم آخرت کے معاملات میں بھی کامیاب ہوں. آمین, اللہم آمین. آپ تمام کی آمد کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین, پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا, لیکن جانے سے پہلے پروگرام میں شامل کریں گے راؤ برادرز کی آواز میں انتہائی خوبصورت کلام. میں ملتمس ہوں راؤ برادرز سے کہ کلام پیش مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سبحان اللہ, سبحان پیش اللہ. کر رہے ہیں. علی امام منستو منم غلام علی ہزار جان گرامی فدا بنا میں علی بولو حیدر کلندر علی علی بولو علی علی بولو علی 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 بولو علی علی بولو حیدر کلندر علی علی بولو علی علی بولو علی علی راضی خدا
جس سے راضی خدا وہ ہے مشکل کشا بولو علی علی بولو علی علی بولو علی علی بولو علی علی جنگل پہاڑ کہتے ہیں نادے علی علی جنگل پہاڑ کہتے ہیں نادے علی علی مشکل کو میری حل کرو مشکل کشانی تن پر علی علی حضوبہ پر علی علی تن پر علی علی حضوبہ پر علی علی مر جاؤں تو کفن پہ بھی لکھنا علی علی بولو علی علی بولو علی علی بولو علی علی بولو علی علی در علی علی بولو علی
نحمد نصلی علی نبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین رمضان الکریم کی پرنور ساعتوں میں آپ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں نعت کے رنگ شکیلہ پروین کے سنگ ہمارا پورا سیگمنٹ بہت پسند کیا جا رہا ہے بزم سنا کر آپ سب کی پسندیدگی کا بے حد شکریہ ادا کرنا چاہوں گی آج بھی ہم نئے مہمانوں کے درمیان موجود ہیں آج بھی ہمارے ساتھ نئے مہمانان گرامی موجود ہیں ان سے میں تعارف کراتی چلوں سب سے پہلے ہماری پہلی مہمان شخصیت سیدہ فاطمہ شاہ صاحبہ السلام علیکم کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو اس کے علاوہ ہمارے ساتھ دوسری مہمان شخصیت ہیں فراز علی قادری صاحب السلام علیکم اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک ننھا منا جو ہے وہ نعت خواہ موجود ہے حذیفہ رضا قادری ان سے بھی ہم ہدیہ نعت کا نذرانہ سن سکیں گے انشاءاللہ تعالی میں اپنے پروگرام کا آغاز کرتی ہوں سیدہ فاطمہ کی پیاری آواز میں ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے قلب حیراں کی تسکی وہیں رہ گئی دل وہیں رہ گیا جان وہیں رہ گئی خم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف و دوام اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف و دوام وہ صلاۃ سکون آفرین رہ گئی ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے قلب حیراں کی تسکی وہیں رہ گئی دل وہیں رہ گیا جان وہیں رہ گئی خم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی کیا کہنا سیدہ فاطمہ شاہ صاحبہ کہتے ہیں کہ جو دن رات مدینے کی تصور میں جیا کرتے ہیں ہر جگہ لطف وہ مدینے کا لیا کرتے ہیں اسی کے ساتھ میں چاہوں گی ہمارے ننھے منع ثنا خان سے التماس ہے کہ حذیفہ رضا قادری ہدیہ نعت کا نذرانہ پیش کیجیے سبحان اللہ یہ تھے حذیفہ رضا قادری اپنی پیاری ننھی منی آواز میں پیش کر رہے تھے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ فراز علی قادری صاحب موجود ہیں آپ سے چاہوں گی کہ مولا علی کی شان میں کوئی منقبت پیش کیجیے گا وہ پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا
قصیدہ حق دے ولی دا سارے لگاؤ رل کے لگاؤ او نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ علی مولا 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 زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا زغرا دا شوگر پیرا دا پیرے زغرا دا شوگر پیرا دا پیرے میں کی دسیں واں کنہ میرے میں کی دسیں واں کنہ میرے تحت الثری تو عرش اولا تیں تحت الثری تو عرش اولا تیں سب نو پڑھایا سب نو پڑھایا او کلمہ نبی دا پڑھنا قصیدہ. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی کے ساتھ آپ سب سے چاہوں گی اجازت. کل یقیناً نئے سانہ خانوں کے ساتھ آپ کے درمیان موجود ہوں گے. زندگی بخیر. اپنی میزبان شکیلہ پروین کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ.